के कहता हूँ, अगर 1 घंटे की मोहलत मिल जाए सचिन मेमन का यहाँ से सत्यानाश कर दूंगा मैं अकेला। हर लड़की के अरमान होते हैं कि वो दुल्हन बने और अपने अहले खानदान की दुआओं के साथ दुख साथ अपना घर बसाए। मैं शायद अपनी बदकिस्मती समझू। घर में मातम कर दिया इन लोगों ने। आपको एक अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज की तफसीलात बताएंगे कि आफाक अहमद एमक्यूएम हकीकी के जो है वो एमक्यूएम को ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसकी तफसीलात जो है बड़ी हैरानकुन है, आपसे शेयर करेंगे। और उससे बढ़कर स्कॉटलैंड यार्ड की डेवलपमेंट्स लंदन लेके जाएंगे आपको, जहां पे आपको बताया जाएगा कि इल्ताफ हुसैन साहब मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, ये खबर आई है, लेकिन उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शायद बाहर नहीं जाने दिया। क्यों नहीं जाने दिया? इसका रीजन इमरान फारूक मर्डर केस में उनका विटनेस होना है, या मामला मनी लॉन्ड्रिंग का, या मामला कुछ और है। तमाम तरीन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इसी प्रोग्राम में। व्यूअर्स, ये मैं बाबा फरीद टाउन कोरंगी में हूं और यहाँ पे आने का मकसद ये है कि आपने कल मेरे प्रोग्राम में देखा, हैदराबाद रिजवी साहब फरमा रहे थे जो जुल्म और ज्यादती हुई यहाँ पर एक उस शख्स को जो दूल्हे की हालत में थे, जिनका उस दिन बारात आई थी और जिनकी शादी हुई थी, और इससे पहले कि वो उनकी रुखसती वगैरह के मराहल से गुजरते हैं या उससे आगे के मराहल गुजरते हैं, उनको पुलिस ने उठा लिया। और जो हमारे सामने तस्वीरें हैं उसमें बड़ा बुरा तशद्दुद किया है। उनका नाम है फहद साहब, वो यहाँ रहते हैं। पहले तो सुन लें कि हैदराबाद रिजवी साहब ने बताया, मैं तो बता नहीं सकता जिन अल्फाज में उन्होंने बताया, मतलब बड़ा ही जुल्म है जो हुआ है। अगर वैसे हुआ है, लग भी रहा वैसे हुआ है। वो जुल्म क्या हुआ फहद साहब पे जो दूल्हा थे, हैदराबाद रिजवी साहब के अल्फाज से सुनते हैं और वो सुन के वापस आइए। अब आप ये सोचेंगे एक दूल्हा है, उसकी शादी वो अपनी दुल्हन को लेने जा रहा है और आज रात जो है वो जाएगा और उसकी जिंदगी की एक इंतहाई अहम रात है जिसको वेडिंग नाइट है। आपने उसके होठों को करंट लगाकर जला दिया, काले पड़ गए उसके होठ, करंट लगाया होठों पर। फिर आपने उसके को करंट लगाया, काला पड़ गया उसका वो उज़्वे बदन जो है। फिर आप पीछे से उसके एनस से आप पाइप डाल के पेट्रोल भरें उसकी बॉडी में। सो व्हाट इज दिस माइंडसेट? ये कौन सा टॉर्चर जो आप एक दूल्हा पे कर रहे हैं, नोइंगली कि वो दूल्हा है? कोई इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी बची है पुलिस के उन दरिंदों में कि जो ये टॉर्चर कर रहे हैं? हैदराबाद साहब जिसका जिक्र कर रहे थे फहद साहब, उनके घर में आपको लेके जा रहा हूं। उनकी बीवी से मिलवाते हैं, उनके खानदान पे इस वक्त क्या गुजर रही है आपको हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रहिए। फहद साहब के घर में बैठा हूं और उनकी वाइफ से बात करते हैं। जी अस्सलाम, आपका नाम क्या है? मिसेस फहद, किश्वर नाम। अब आप मुझे बताइए कि ये वाकया किस दिन का है? ये बारात वाले दिन का वाक़या है, जिस दिन अपने अहले खानदान के साथ तैयार होकर हॉल में इनका बारात का वेट कर रही थी कि कब बारात आएगी, लेकिन काफ़ी टाइम हो चुका था और बारात का कुछ पता नहीं था। फिर मैंने कॉल वगैरह की अपने रिश्तेदारों में, अपने कजन्स वगैरह को, तो पता चला कि इस तरह का हादसा हो गया है। वो बारात लेकर आ रहे थे और रास्ते में से इन्हें पुलिस एहलकारों ने उठा लिया और उसके बाद तो फिर तमाम अहले खानदान जो है परेशान हो गए। फिर उसी वक्त तमाम फैमिली प्रेस पे गई और वहाँ पे मैं भी पहुंची, तो हम लोगों ने एहतजाज वगैरह किया। तो आपके लिए तो बड़ी ट्रेजिक बात है कि अभी तो आपकी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी उनके साथ, तो बड़ा तशद्दुद जो है वो बड़ा सिवियर हुआ है, देखा आपने जाके? जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर लड़की के अरमान होते हैं कि वो दुल्हन बने और अपने शौहर के साथ, अपने अहले खानदान की दुआओं के साथ दुख साथ अपना घर बसाए। लेकिन मैं शायद अपनी बदकिस्मती समझूं या क्या समझूं कि जिस वक्त मैं दुल्हन बनी और मुझे इस तरह का पता चला, मैं उसी वक्त निढाल थी बेहद कि मेरे शौहर के साथ, और लापता थे वो, बिल्कुल भी पता नहीं था कि कहाँ लेके जा रहे हैं, कहाँ क्या करेंगे उनके साथ। जी आपके बेटे की किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं, मेरा बेटा तो किसी से दुश्मनी नहीं थी, वो तो सबके साथ मिलजुल के रहता था, सबके काम आता था। लेकिन फिर भी इन जालिमों ने, इनको क्या नाम दूं, हमारे मुल्क के जो मुहाफिज हैं इनको मुहाफिज कहते हैं, हमें इन पे फख्र होता है, हम इन पे नाज करते हैं। इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया घिनौना है। हम इनको आज 8 फरवरी को मेरा इन पे से एतमाद बिल्कुल खत्म हो गया। पुलिस पे से, क्योंकि जो हमारी हिफाजत करती है ना, वही हमारी दुश्मन बनी हुई है, वही हमारी बारात रोक के, क्या कसूर है? एक महाजिर होने का कसूर है उसका, है ना? एक इंसानियत के नाते काम कर रहा है, उसका कसूर है, उसका क्या कसूर है उसका? उस हुकूमत ने आज तक हमसे कोई ज़रा सी भी अपील नहीं की, ज़रा सी भी एक हमदर्दी के अल्फाज नहीं बोले। क्यों वो क्या बोलते हैं, कुर्सी पे कोमे की हालत में बैठे हुए,
عوام کو نہیں دیکھ رہے وہ ان کے ساتھ کیا تشدد ہو رہا ہے. لیاری میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. لیاری میں جا کے پولیس کیوں نہیں پکڑتی؟ دہشت گردوں کو شریفوں کو کیوں پکڑتی ہے؟ اس لیے ہم مہاجر ہیں, اردو اسپیکنگ ہے, صرف ایمانداری سے کام کرتے, کوئی دہشت گردی نہیں ہے اس کے اندر. پورا محلہ بتا سکتا ہے. میرے بچے کو تحفظ فراہم کیا جائے. میں پل پل ڈرتی ہوں. میرا حالت دیکھو, ان لوگوں کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی. میرے گھر میں لوگ آتے مبارکباد دینے, میرے گھر میں لوگ تعزیت کے لیے آ رہیں گے. میرے گھر میں خوشی ہوتی, میرے گھر میں ماتم کر دیا ان لوگوں نے. کیا ان کی ماں بہنیں کوئی نہیں ہے؟ ان کے اندر اتنا درد رحم نہیں ہے. یہ میرے بیٹے کو اوپر الزام لگاتے, دہشت گرد ہے, قاتل ہے, فلانا. اپنا سارا الزام میرے بیٹے کے اوپر دیتے. رات کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں, صبح بیچاروں کی لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. براتے روک روک کے پیسوں کی مطالبہ کرتے ہیں. آپ کے بیٹے کو برات میں سے آپ کے سامنے اٹھایا گیا تھا؟ جی ہاں. کیسے, پولیس آئی تھی یا سادہ پولیس کپڑے؟ تھی. اٹھا لیا ان کو؟ اس کو اٹھا لیا, اتنی بری طریقے سے کار میں سے نکالا, اتنی بری طریقے سے اس طرح لے کے گئے تشدد کرتے ہوئے. آپ لوگ دیکھتے رہ گئے؟ دیکھتے رہے. ہم بڑے آگے تو ہمارے پر بھی تان لی. میرا بچہ نکلا, میرا شوہر آگے بڑا, کہہ رہا بتائیں تو صحیح آپ کیا وجہ ہے, آپ کچھ تو بتائیں. ان کے اوپر بھی پستول نازل کر کے کہہ رہے ہٹو ہٹو دفاع ہے. میری گھر میں بچی ہے, سب لوگ پوچھے آپ کچھ تو بتائیں. کہہ رہے آپ کو صبح پتہ چل جائے گا. ہم کسی دہشت گرد یا پولیس مقابلے میں یا کسی اس میں الزام میں کر گئے نہیں ملے تو یہ بتائیں, یہ ان کو کیا تنخواہیں نہیں ملتی؟ اس طرح یہ لوٹ مار کریں گے. یہ نہیں دیکھتے غریب انسان کس طرح کر رہا ہے. ابھی مجھے پتا ہے, میں نے اپنے بچے کی پہلے بچے کی شادی تھی, کتنے ارمان سے کر رہی تھی میں شادی, ادھار قرض کر کے. ان لوگوں کو پتا ہے, یہ نہیں پتا. مجھے پتا میں کس طرح قرضہ نپٹاؤں گی. میرا بچہ اب اس قابل نہیں چھوڑا ان لوگوں نے اس قابل نہیں چھوڑائے گا جو میرا بچہ کچھ اٹھ کے کر لے. میرا ساتھ حکومت نے کوئی ہمدردی کے الفاظ نہیں بولے, اور ان کے کارکنوں نے ہمارے ساتھ دیا, قدم سے قدم ملایا. کتنا قرضہ لیا شادی کے لیے؟ کتنا قرضہ لیا آپ نے؟ میں تو 10,000 کسی سے مانگے, 10,000 کسی سے مانگے. کچھ بچی کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے, وہ نکال کے کہہ رہے نہیں میرا بیٹا, پہلے بیٹی کی شادی ہے, اور وہ ظالموں نے ہمارے سامنے اس طرح کرا. یہ بتائیں, یہ ایک دہشت گرد کا گھر ہے. دیکھیں آپ, یہ دہشت گرد کے رہیں گے لوگ. میں خود ایک معمولی جاب کرتی ہوں. آپ جاب کرتی ہیں؟ جی ہاں, میں ایک معمولی ہاسپٹل میں جاب کرتی ہوں, اپنا گزر بسر کرتی ہوں. تنخواہ کتنی آپ کی؟ میری 7,000 ہے. تو آپ اور آپ کے بیٹے کی تنخواہ کتنی تھی؟ میرا بیٹا تو دوسروں کی ہمدردیوں میں لگا رہتا تھا. میرے بچے کو حکومت سے اپیل ہے میری, میرے بچوں کو تحفظ فراہم کیا جائے. وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے جو کہ وہ کوئی جاب کرے. میں اکیلے ایک عورت معمولی تنخواہ پہ جاب کرتی ہوں. میں ان کا پورا کروں گی کہ ایک کرایہ کا گھر لیا. آپ دیکھ رہے ہیں میرے بچے کے اوپر انہوں نے الزام لگایا ہے نا, انعام رکھا میرے بچے کے اوپر. ارے بے وقوفو, کم عقلو, تمہیں کس نے پولیس میں بھرتی کر دیا؟ اس کے لیے رکھا جاتا ہے جو چھپا ہوا ہوتا ہے, دہشت گرد ہوتا ہے, وہ تو سارے عام پھر رہا ہے. ویورز, یہ بڑی ٹریجک سٹوری ہے جہاں پہ میں ایسے بیٹھا ہوں. obviously اب سب سے زیادہ تو اس میں افیکٹی جو ہے ان کی وائف ہے 5 سال کی, اور ہمیں پتا چلا ہے کہ بیسیکلی ان کے خلاف کوئی FIR نہیں تھی, اور پولیس کے لیے بھی بڑی شرم کا مقام ہے. ان کو پولیس نے پہلے تو جو پولیس چیف تھے انہوں نے اعلان کر دیا انعام ان پولیس والوں کے لیے جنہوں نے ان کے ہسبینڈ کو پکڑا. بعد میں پولیس کے لیے اور شاید حیات صاحب کے لیے بہت امبیرسمنٹ کی بات تھی اور بڑی شرم کی بات تھی کہ پتا چلا کہ وہ FIR ہی نہیں کٹی ہوئی تھی, کوئی FIR ان کے ہسبینڈ پہ نہیں ہے. تو بڑا ٹریجک ہے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ پولیس کے اوپر اس طرح کے الزامات لگتے ہیں, اور یہ سچویشن بڑی ٹریجک ہے کہ ایک وائف جو ہے وہ اپنی زندگی کے سب سے اہم دن, برات والا دن جو ہے, اپنے ہسبینڈ کا ویٹ کر رہی ہے, اور اس کو پولیس جو ہے اس طرح دن دراتے ہوئے اٹھا کے لے جائے بیچ سب کے سامنے سے. یہ لالسنس کی انتہا ہے اس شہر کراچی کے اندر. اور obviously یہ تو ایک پارٹ ٹریجڈی کا, اس سے اگلا جو ہے ہم نے آپ کو بتایا, اور حیدرآباد صاحب نے بھی کل بتایا تھا انٹرویو میں, جو تشدد کا جو لیول ہے وہ obviously اتنا انٹینس فزیکل تعلق ہے کہ اس سے کسی بھی میاں بیوی کے تعلقات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے ابھی بھی اس عزم کا اعادہ کیا کہ اپنی زندگی جو ہے وہ اس تمام ترین ٹارچر کے باوجود ہسبینڈ سے گزاریں گی. یہ تو ان کا اینگل ہے, لیکن حکومت پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جنریشنز جو کراچی میں رہ رہی ہیں, پاکستان میں رہ رہی ہیں, ان کے لیے کیا ہے اس ملک کو جب وہ دیکھتے ہوں گے اور اپنی لا انفورسنگ ایجنسیز کو. تو آئی تھنک جس لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے میں ہم کراچی میں پھر رہے ہیں اس سے ورس پاکستان کی یوتھ اور جنریشنز کا مستقبل یہاں سے نظر آتا ہے. میں کامران شاہد آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں.
کراچی کے اہم ترین علاقے سے. جگہ کا نام نہ بھی اسپیسیفائی کریں, ہر جگہ جہاں جائیں یہی سٹوری ہے یا کوئی اور سٹوری ہے. ٹریجڈیز ایوری ویئر ان کراچی. کوشش کریں گے پولیس چیف سے بات کرنے کی اس حوالے سے. لیٹس سی اگر ان کے ساتھ ٹائم مینج ہو سکے. obviously میں کراچی میں کھڑا ہوں اور آپ کو شام سے لے کے رات کا ٹائم آ گیا رپورٹ کرتے کرتے شہر کراچی کو. یہاں لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر کراچی کا امیج جو ہے پورے پاکستان میں ٹیررسٹوں کی آماجگاہ, گینگسٹرز کے علاقے, بھتہ مافیا کا جسے آپ کہتے ہیں یہاں پہ دندراتے میں پھرتے ہیں. بوری بند لاشیں جو ہے یہاں کا ٹریڈیشن بن گیا ہے پچھلے 8-10 سال سے. تو کراچی کے لوگوں کو جو ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کہ انوینشنز وغیرہ کرے, پڑھائی لکھائی کام کرے کہ بجائے اس کے کہ خبریں ان کی چھپتی ہیں وائلنس کے حوالے سے. یہ بات پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم جناب. کراچی اتنا پروگریسو سٹی ہے, پاکستان کے سب سٹی سے شعور زیادہ ہے, لیکن سب سے زیادہ گینگسٹر یہاں پیدا ہوتے ہیں, سب سے زیادہ وائلنس یہاں پہ ہوتا ہے. پورے پاکستان میں خبریں کراچی کی سڑکوں کی جاتی ہیں کہ یہاں پہ بندوق کا لاقانونیت کا راز ہے. جب ایجنسی قاتل بن جائے اور وہی لوگوں کو مارے اور منع کرے کہ جی ہم نے ایسا نہیں کیا. اب شاہد ہے صاحب کا بڑا بہترین بیان بتاتا ہوں آپ کو. جی ماشاءاللہ اتنے بڑے افسر ہیں, انہیں بیان دیتے وقت سوچنا چاہیے کیا بیان دے رہے ہیں کہ 12 بجے کے بعد پولیس تھانے سے باہر نہیں نکلے گی. تو بتائیے پھر کیا محفوظ رہے گا؟ کیا ہے کہاں سے ہوا؟ سب ڈسٹرب ہو رہا ہے. یہ ہب ہے, کراچی ہب ہے, ساری قوموں کو پال رہا ہے کراچی. خدا را اس کو بچا لو, خدا را بچا لو. وہ آپ کا بھی فرض ہے, میڈیا بھی اس کام میں آگے رہے پیش. یہی نہیں کہ بس ایک طرف شروع ہو گیا تو شروع ہو گیا کہ جناب ایسا ہو گیا. پولیس والے کہہ رہے ہیں جناب ہماری تو زندگی جی رہے ہیں جن کی کراچی میں ڈیوٹی لگے گی. سن لیں میری. لیاری جو ہے وہاں گینگ وار چل رہی ہے. متحدہ کے متعلق سپریم کورٹ کہتی ہے ان کے ملیٹنٹ گروپ ہے. پیپلز پارٹی کے متعلق سپریم کورٹ کہتی ہے ان کے ملیٹنٹ گروپ ہے. اے این پی کے ملیٹنٹ گروپس ہے. تو یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر الزام ہے ملیٹنٹ گروپس کا. یہ نا الزام لگانا تو کام ہے ان کا. نکلتے بھی ہیں پارٹیز کے, نکلتے بھی ہیں. کوئی بتائیے جن کو آپ کہتے نہیں ہے پولیس کہتی ہے وہ ہے مجرم. غلط ہے, بالکل غلط ہے. آپ بھی سمجھتے ہیں. جی جناب غلط قتل میں پوچھنا بھی. جی لا اینڈ آرڈر تو آپ دیکھیں نا, جب تک کہ یہ ہماری انتظامیہ حکومت کہاں گئی. حکومت کا کام ہے لا اینڈ آرڈر کو کنفرم کرنا, پاور میں لینا, اپنے پاس کنٹرول لینا. تو اس طریقے سے تو عوام بدزن ہوگی نا ان کو لا اینڈ آرڈر. اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ٹیررسٹ پیدا کرنا یا ٹیررسٹ پیدا کرنا تو یہ حکومت کا کراچی کی بات کرو, ٹھیک ہے نا. نہیں دیکھیں الطاف بھائی نے طالبانائزیشن کے لیے آج سے نہیں 10-11 سال سے چیخ رہے ہیں. تو اب کیا فنومنا ہے؟ اس سے پہلے جو آپ لوگوں نے ابھی بھی تو طالبانائزیشن تو اتنی تاجروں کو جو مر رہے ہیں اس میں طالبان نہیں ہے شامل. طالبانائزیشن تو ابھی اتنی ابھر کے ٹارگیٹ کلنگ میں نہیں مرتے. کون مرتے ہیں؟ آپ یہاں فریلی گھوم لو, فریلی آپ یہاں صرف 90 کے علاقے میں پورے کراچی میں کی میں بات کر رہا ہوں. جہاں جہاں MQM کا ہولڈ ہے آپ وہاں گھوم لو, آپ کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا. تو یہ اس کا مطلب کراچی میں سیکشن بن گیا جہاں MQM کا ہولڈ ہے وہاں پہ ہم تو جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. سیکشن بنائے گئے ہیں, ٹھیک ہے, سیکشن بنائے گئے. نو گو ایریا, آپ بھائی کا بیریئر لگا دیا نو گو ایریا, وہ نو گو ایریا کہلاتا جاتا ہے جہاں پر ایک زبان والا دوسری زبان والے کے علاقے میں گھس ہی نہ سکے. ہم گھس ہی نہیں سکتے کچھ جگہوں پہ. وہ نو گو ایریا ہے. یہ نو گو ایریا نہیں ہے. یہ اگر سیفٹی کے نہیں ہے لوگوں نے اپنے بیریئر لگائے ہوئے, یہ نو گو ایریا نہیں ہے. اگر آپ آتے آ جائیں بھائی, موسٹ ویلکم. یہ وال اسٹریٹ جرنل نے جو ابھی رپورٹ شائع کی, 1/3 والی میڈیا ہے نا, ٹھیک ہے, آپ ہی لوگ ہیں نا. سچ آپ بتاؤ. نہیں آپ ہی لوگ. کس رپورٹ کی بات کر رہے ہیں؟ وہی ہے کہ 30% طالبان یہاں پر آ گئے ہیں. وہ تو اب آئے نا, اس سے پہلے تو یہاں پہ ٹارگیٹ کلنگ سال پہلے ایک سال اس سے پہلے جو ہے وہ لسانیت کی بنا پہ ٹارگیٹ کلنگ ہوئی تھی. پختون مہاجر میں نے خود 1947 میں پاکستان بنا کس بنیاد پر بنا, کیا اس پر جاؤ گے؟ ابھی کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ طالبان آ گئے ہیں یہاں پر. یہ میں نہیں بول رہا, جو ہاؤسفل مائی باپ ہے امریکہ وہ بول رہا ہے. جس شہر کے اندر جس شہر کے اندر لوگ زبان کی بنیاد دوسرے گلے کاٹ رہے ہو, تو پھر چاہے طالبان ہے یا کوئی ایسے, آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ زبان کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ تعلق کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے؟ اب اپنے دفاع کے لیے کیا کریں؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک جرم دوسرے جرم کی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتا. اردو اسپیکنگ کو مار رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کراچی جو ہے, نہیں میں ٹارگیٹ کلنگ کو برا نہیں سمجھتے. آپ طالبان کو برا سمجھ رہے ہیں نا, تو میں برا نہیں سمجھ رہا. پھر آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟
जो उनकी एक्टिविटी तो अच्छी है, आप बताओ आपकी निगाह में वो कैसे है तालिबान? तो मैं क्या कह रहा हूँ, टारगेट किलिंग की एक्टिविटी अच्छी है, बताओ नहीं रहे यहाँ पे, नहीं रहे मैटर नहीं करती है, ये तो फिर आप माइक पकड़ ले। नहीं, मैं माइक पकड़ लो, अगर तालिबान अच्छे हैं तो आप बोलो ना खुलेआम के वो अच्छे हैं। आपसे ये पॉइंट ही नहीं दे रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने तालिबान की बात कर दी। मैं आपसे कहा पहले कौन से इस शहर के अंदर मनोसलवा बरसरा था और यहाँ की हुकूमतों ने जो है उसमें आप में चले जाए माजी में, मेरी बात 4 बंदों का एक बंदा बात, एक मेरी बात सुन रहे हैं, एक बंदे में एक बंदा। मैं आपसे ये कह रहा था कि तालिबान को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा यहाँ पे, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ आप तालिबान का जो फिनोमेना लेके बैठे, ठीक है, हो गया होगा तालिबान, लेकिन इससे पहले वो यहाँ गले कट रहे थे, हमने खुद रिपोर्ट की यहाँ से मीडिया, मैंने खुद आज से 1 साल पहले भी कट रहे थे। आप कितने साल पहले से बात आ रहे हैं? 1 साल पहले की बात, 7 साल पहले अल्ताफ हुसैन ने कह दिया था तालिबान यहाँ पर है, तो सबने कहा कि अहमकों की जन्नत में रहते नहीं है। 7 साल से तालिबान तो पूरे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में। जी, टारगेट किलिंग कितनी हुई यहाँ पे? जी, कितनी हुई? क्या चीज? टारगेट किलिंग कितनी हुई? यार फैक्ट्स तो मेरे पास, आप बताएं ना, मेरे क्या पास बताएं? एक मिनट, सैकड़ों हो गए होंगे। सैकड़ों में कितने? 500, 600, 700, 7,000, 8 कितने हुए? मैं सिर्फ डिस्प्यूट करा, आप बता दें हजारों। मुझे बताया ना, आप कह रहे टारगेट किलिंग हो रही है ना, आपको पता है कितने हुए? नहीं है उसमें महाजिर कितने मरे हैं पता है आपको? महाजिर कितने मरे हैं? वो टारगेट किलिंग भी आप हम पे डाल रहे हैं, तालिबान पे हम पे डाल रहे हैं आप टारगेट। अगर मेरा सैयद निहाल हुसैन जैदी है। जैदी साहब, मैंने ये कहा है आपको, मैं शायद क्लियर नहीं बता सका, मैंने ये कहा है कि इस शहर के अंदर दोबारा सुन लें, क्योंकि आप 4 बंदे में अकेला होना सोचते हैं। हाँ, तो आप अकेले, मैं आपसे कहा है कि आपने तालिबान की बात की, अब तालिबान की मैंने बात नहीं की, जिन्होंने की, आप उन्हीं की सपोर्ट में है ना। बस तसल्ली सुन लें, हिम्मत सुने, जो आपने बात की हिम्मत से बात की सुने ना। मैं यार आपकी यहाँ पे खड़ा हूँ, आप कुछ जज्बाती हो रहे हैं, मैं ऐसे कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुन ले यार, एक मेरी बात तो सुन ले। नहीं, आप ये तो आप ले रहे हैं ना अपने ऊपर, ये तो आप कही जाए, मैं तो नहीं कह रहा। आप मेरे जो आप कह रहे हैं वो भी मुझ पे डाल रहे हैं, आप तो मुझे मेरे सामने मिसकोट कर रहे हैं आप। मैंने ये कहा है अब से 2.5 मिनट पहले कि ये तालिबान का फिनोमेना ये तो आ गया जी, आ गया, ठीक है जी, ये तो हो गया आगे, लेकिन उससे पहले जो पख्तून और उर्दू स्पीकिंग जी एक दूसरे की टारगेट किलिंग कर रहे थे, एक सुन लेना, खून मारे थे, मैंने ये लफ्ज बोला है। तो यहाँ पे ये कहाँ पे आएगा कि मैंने कहा जी महाजर एक दूसरे महाजर पख्तूनों की मगर मैंने दोनों की बात की है, मैं दोनों कवर किया है, पख्तूनों के विक्टिम्स को भी कवर किया, उर्दू स्पीकिंग को भी किया। सुने मेरी बात यार, एक 1 by 1 कर ले। जब आप 10 गालियां देंगे ना, एक मेरा हाथ है, जो भी रीजन है चले, मैं तो ये कह नहीं रहा हूँ। 6 घंटे कटी पहाड़ी पे 2 महाजिर मर गए, उस पर किसने शोर नहीं मचाया? पख्तून भी मरे ना, पख्तून 2 मर गए, 100 वो मर गए। टारगेट तो हमारी हो रही है ना, उसमें टारगेट की तो हमारी हो रही है हर तरह से, उनकी भी हो रही है, आपकी भी हो रही है, ये मैं ये कहें ना, तो यही तो आपसे दादा हम लोग मर रहे हैं। बस एक मिनट में मैं हूँ पंजाब लाहौर से, ठीक है, मेरी उर्दू आपको नहीं क्लियरली लग रही है, उर्दू ठीक है ना, तो मैंने ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हो मैं नहीं कह रहा। जी, कहने का मतलब ये है जो कत्लेआम बेनजीर का मर्डर हुआ पिंडी के अंदर, और कत्लेआम कराची में हुआ, 150 खवातीन की इज्जतें लांडी फैक्ट्री में लूटी गई और जला दिया गया, ये इंसाफ है? ये कहाँ का इंसाफ है? ये किसने किया? ये यहाँ के हुक्मरानों शर्जील मेमन से पूछा जाए ना, मुझसे क्या पूछते हो? उसने बोला अमल का रद्द अमल वज़ीर आला सिंध कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, वो डूब मरने का मुकाम है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर 1 घंटे की मोहलत मिल जाए शर्जील मेमन का यहाँ से सत्यानाश कर दूंगा मैं अकेला, मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं मेरा, मगर मैं ये बता देता हूँ, जहाँ माजरों का कत्ल होगा वो मेरे भाई। ये कौन सा तरीकेकार है? अच्छा, सबसे ज्यादा मर्डर याकती खान को पिंडी में मारा गया, C-130 तैयारा पंजाब में गरक हुआ, गुलाम दरवाए को दहशतगर्दी वहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है। यहाँ तो ये पीपल्स पार्टी के गुंडे 30-30 हजार 35 भर्ती करके पीपी ने अभी रेंजर्स में भर्ती करके तनख्वाहें दे रहे हैं, और महाजरों को अगवा करा के मारे जा रहे हैं। हमारे आरिफुल्लाह भाई को C1 एरिया से घर से वो सब्जी लेके आए थे, उनको उठा के ले गए। ये कहाँ का तरीका है? हम कंट्रोल करेंगे, खुदा की कसम अगर कराची के अवाम को इजाजत मिल गई तो एक भी नजर नहीं आएगा। ये आज थानों को ताले लगा के बैठ जा रहे हैं, भत्ते ये ले रहे हैं पुलिस वाले, आओ मैं तुम्हें 10 नंबर पे दिखा दूं, 10-10 रुपए चंकी वालों से भत्ते ले रहे हैं, गरीबों से वो सिराई की भी है पंजाबी, पूरे पाकिस्तान को कराची पाल रहा है, मगर अफसोस की बात है कि कराची के अवाम की कोई नहीं सुन रहा है। क्यों? ये जब अब से अभी वजीर आला सिंध का परसों का स्टेटमेंट है कि अमल का रद्द अमल है, मुझे ये बताएं किस पे है भाई? 1 मिनट, बेनजीर को इससे पहले कहाँ मारा और कत्लेआम हमारी माँ बहनों का भाइयों का इधर हुआ, ये किसने किया यार? इससे पहले जो 5 साल गुजरे, C-130 तैयारा कराची में नहीं बटा, वहाँ बटा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है इस्माइल खान। इस्माइल साहब, बात ये है
کہ اس سے پہلے یہ جو 5 سال گزرے جی جس میں MQM ANP اور پیپلز پارٹی جی ساری حکومت تسلی سنیے گا شیر و شکر ہوئے تھے تو اس وقت بھی میں یہاں پہ آیا تھا تو میں نے MQM والوں سے بھی سوال پوچھا ANP سے بھی سوال پوچھا میں نے کہا کہ آپ کے بندے مر جاتے ہیں آپ کی عورتوں کی بھی عصمتیں اٹھ جاتی ہیں آپ کہتے ہیں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے اس کے باوجود وہ کون سا ایسا ریزن ہے کہ آپ حکومت میں بیٹھ کے وزارتوں کے مزے لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے آج تک کبھی مجھے نہیں پتا آپ کس پارٹی سے ہیں آپ نے کبھی آج تک آپ جو پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں اپنی پارٹی سے نہیں پوچھا کہ 5 سال مہاجروں کا خون ہوتا رہا پختونوں کا خون ہوتا رہا آپ مزے کرتے رہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کون مزے کرتا رہا جو وزارتوں میں تھے پچھلے 5 سال مزے MQM ANP مزے نہیں تھے یہ کراچی اور پاکستان کو بچانے کی پلاننگ تھی خدا رہا اب بھی صحیح ہو جاؤ اب بھی صحیح ہو بار بار سمجھانے کے باوجود آپ تو نوگو ایریا کی بات کر رہے ہیں نا نوگو ایریا وہ ہوتا ہے ڈیفینیشن یہ ہے نوگو ایریا کی جہاں لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہیں آ سکتی یہاں پہ رینجرز آئیے اندر تک گئی ہے سب نے سامنے دیکھا ہے میڈیا نے بھی کوریج کی نوگو ایریا نہیں آپ یہاں پہ کھڑے ہیں میں کون کہہ رہا نوگو ایریا پھر مجھے مسکوٹ کر دیا پہلے بھائی صاحب نے کیا پہلے یہاں سے نوگو ایریا ابھی بات ہو رہی ہے میں نوگو ایریا نہیں کہا آپ خود ہی کہیں آپ کے دماغ میں ہے میں اس کو ذمہ دار نہیں ہوں آپ کی خواہش ہے یہ کہیں آپ 90 کو نوگو ایریا میرا یہ بھی نہیں کہا کہ 90 میں کھڑا ہوں آپ کہیں جا رہے ہیں اپنے پاس تو کہیں جا رہے ہیں پچھلے 7 سال کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ شاہی سید صاحب کے بیان اٹھا کے دیکھیں جو پہلے نہیں دیتے تھے انہوں نے اب ٹی وی پہ کہنا شروع کیا ہے جواب ایسے نہیں دیا ویسے اب انہوں نے یہ ٹی وی پہ کہنا شروع کیا ہے کہ ہمارے گھروں پہ ہمارے دفتروں پہ قبضہ کرا ہے طالبان نے اور ہمارے کئی لوگوں کو مار کے پھینکا جو متحدہ حکومت کے یار ساری بات چھوڑے آپ لوگ تو غصے میں آ گئے یار پانی پی لیں پہلے سارے لوگ پانی پلاؤ یار اس کے بعد ایک منٹ اس کے بعد یہاں تو پانی مل رہا ہے پانی پینے کے بعد سوال یہ سمجھے پانی پی لیا آپ نے اب جواب تو صحیح دے رہا آپ نے یہ حکومت کے مذاکرات ہو رہے ہیں طالبان کے ساتھ ٹھیک ہے نہیں ہمارے حساب سے ٹھیک نہیں کیوں وجہ بھائی کیا بات اس ملک میں عمل نہیں چاہتے آپ فورس کو مارتے ہیں ہماری ٹرینوں میں بم دھماکے کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے اس کے آگے حکومت اتنی جھکی ہوئی ہے اینڈ تو ہوگا نا سیز فائر کہ ہم لڑتے ہیں ان کے ساتھ یا تو ہماری اس حکومت کی اگلی جو فورس ہے جو بارڈر کی رکھوالی کرے گی وہ طالبان ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ اپنے فورس کو تو مروا رہے ہیں ان کے ہاتھوں نہیں تو پاکستان ہی کہیں طالبان کو باہر سے تو نہیں آئے ہوئے طالبان بہت سے باہر سے آئے جب انڈیا کے ساتھ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں جب ہم ریبل کے ساتھ دنیا کرتی ہے ان کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے کیا اعتراض ہے نہیں یہ ہماری حکومت کا کیا دھرا ہے نا اچھا مذاکرات ہو طالبان سے اعتراض بالکل غلط ہے کیوں بھائی کیا بات طالبان الگ چیز ہے امن الگ چیز ہے مجھے یہ بات بتائیے کہ ابھی شاہد حیات جو ہے DIG جو ہے ان کا علاقہ ہے ڈیرہ غازی خان ٹھیک ہے وہاں پہ چھوٹو گروپ نے حملہ کیا تھا گزشتہ 2.5 مہینے پہلے اور ایک اہل تشریف پولیس والا تھا اس کی گردن کاٹ کے ایسے کر کے لے گئے تھے وہ یہ چھوٹو کا علاقہ ہے وہ ڈیرہ غازی خان کا اور سیکنڈ اٹیک ایسے ایک سن لیں پہلے سیکنڈ اٹیک ہوا جیل سے جتنے بھی رہا کرائے گئے قیدی وہ لے گئے وہ لوگ اور اہل تشیع کے آج میڈیا تو بولتا نہیں. اچھا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب انڈیا نے ملک توڑ دیا پاکستان کو, اس سے مذاکرات. انڈیا نے کہا توڑا پاکستان 71 میں توڑا. انڈیا نہیں توڑا. اچھا بخودا ہم لوگوں نے توڑا ہے وہ. انڈیا کا انڈیا دیکھیں ایک بات بتاؤ, انڈیا کی فورسز آئی تھی نا اندر. انڈیا کی فورسز پاکستان, انڈیا کی فورسز لانے والے کون تھے؟ ہم تھے لانے والے. نہیں آئی تو خود کے وہ بھی آپ چلا کے لائے تھے. کیا چیز آپ لے کے آئے تھے؟ لا کے بالکل لے کے آئے تھے. آ تو گئی نا پھر. میری بات آرگومنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس سے مذاکرات کی, طالبان سے مذاکرات. طالبان مراد کانسیپٹ نہیں بنتا نا, کوئی سینس ہی نہیں بنتی نا طالبان. یار مجھے ایک بات بتائیے شاید بھائی, آپ ایمان سے بتائیے. جی جی, مسلمان جو ہے کیا کسی کا سر کاٹ سکتا ہے؟ ہماری ڈیفینس لائن کون سی ہے؟ پاکستان جو ہے, پاکستان کے اندر فرسٹ ڈیفینس لائن جو پاکستان آرمی ہے, جی پاکستان آرمی کا جب سر کاٹا جا رہا ہے تو پھر مذاکرات میرا سرکار نے بالکل بالکل کاٹ لیا. جو آپ کے خلاف آپریشن ہوا کراچی میں, آپ فوج کے خلاف تھے, اب وہی فوج کے خلاف ہم نے 92 کا آپریشن بھگتا, تو وہ اچھا ہوا تھا. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے نا, یہ اچھا ہوا نا 92 کا آپریشن بھگتا. کہیں سے میں کب کہہ رہا ہوں, خود ہی کہیں جا رہے ہیں اپنے پاس ہی کہیں سے. میں کہہ رہا ہوں کہ فوج کو آپ اس وقت آپ فوج کے خلاف آپ نے کہا نا, فوج کے خلاف نہیں تھے. اچھا ہم فوج کے خلاف نہیں تھے. یہ بتائیے کہ اگر ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں یا اس طرح پنجاب سے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہم کو ایک وزیرستان جو الگ, وہ وزیرستان کا تو مطالبہ ہی انہوں نے کیا. آ جائے گا نا, وزیرستان کا کوئی واسطہ نہیں ہے, آ جائیں گے وہ, آ جائیں گے. اگر نہ کریں والا آپ اعتراض تو کوئی نہیں ہوگا نا. مذاکرات کامیاب ہوئے, سیز فائر ہوئے, ملک میں امن آئے, نہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہو جائے, آپ سمجھتے ہیں ہو جائے. میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے نا. نہیں آپ سمجھتے ہیں ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. چلیے ہم تو سمجھتے نہیں. چلیے آپ نے ہم سے سوال کیا, ہم جانتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا, یہ ہو نہیں سکتا. نہیں چاہتے ہوتے الطاف بھائی سب سے پہلے ٹھیک ہے, شاید بھی ٹھیک ہی ہے, میرے باپ کے نام ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بندہ باپ کے نام سے پہچانا ہے, خیر ہے. حافظ سعید کے بعد صاحب کے بعد دوسرا انٹرویو میں تصویر نہیں آ رہی کسی کی. ہاں جی, یہ میں نے کیا ہے.
کہ ان کے بیسک کا پوائنٹ کیا ہے. یہ تصویر نہیں آنی چاہیے، اس طرح آپ کا پوائنٹ ہے. وہ میرا پوائنٹ ہے، ان کا نہیں ہے. ان کا بھی ہے؟ نہیں، ان کا پوائنٹ نہیں ہے. وہ اکثر تصویریں بنواتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. جو کہ ان کو میڈیا میں آنے ہم سے زیادہ کہیں شوق ہے. ٹھیک. بات صرف اتنی سے ان کا بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں اس ملک میں شرعی نظام آنا چاہیے. وہ شرعی نظام آنے کے لیے شریعت کا پتہ تو ہونا ضروری ہو نا. اب ایک چیز مجھے پتا ہے، مجھے صدر جانا ہے تو مجھے راستہ پتا ہوگا تو میں صدر جاؤں گا. پتا شریعت کا نہیں پتا. شریعت کے کوئی علم، کوئی ایسا بات بتا دو ان کی جو وہ بولتے ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گولی چلا کے تم جو ہے نا سب کو اسلام لے کے آؤ؟ کہاں کا لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ کوئی مسجد میں، کسی کے گھر پہ. اب جہاں یہ بم بلاسٹ کرتے ہیں، یا ہم شیعوں کو مار رہے ہیں، ہم قادیانی کو مار رہے ہیں، ہم اس کو مار رہے ہیں. اب تمہیں کیسے پتا وہ قادیانی ہے سارے کے سارے؟ اس میں سنی بھی تو بہت سے کھڑے ہوں گے، 5 وقت نمازی بھی کھڑے ہوں گے. جو قادیانی اس کو مار دے، ویسے یہ پتا ان کی ایشو ہے نا. میں نہیں کہہ رہا کہ مار دو یار، کیوں مار دو؟ ایک انسان چاہے یہودی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، مسلمان کو بھی، ایک کا بھی قتل جو ہے نا صحیح ہے. اس بریک کے بعد آپ کو ایک اہم ترین بریکنگ نیوز کی تفصیلات بتائیں گے کہ آفاق احمد ایم کیو ایم حقیقی کے جو ہے وہ ایم کیو ایم کو جوائن کرنے جا رہے ہیں. اس کی تفصیلات جو ہے بڑی حیران کن ہے، آپ سے شیئر کریں گے. اور اس سے بڑھ کر اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ڈیولپمنٹس لنڈن لے کے جائیں گے آپ کو، جہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ الطاف حسین صاحب ملک سے باہر جانا چاہتے تھے. یہ خبر آئی ہے، لیکن ان کو برٹش گورنمنٹ نے شاید باہر نہیں جانے دیا. کیوں نہیں جانے دیا؟ اس کا ریزن عمران فاروق مرڈر کیس میں ان کا وٹنس ہونا ہے، یا معاملہ منی لانڈرنگ کا، یا معاملہ کچھ اور ہے. یہ تمام ترین امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس اسی پروگرام میں بریک کے بعد. ویورز وارم ویلکم بیک ان دس شو. یہ کراچی کی 3 اہم ترین سٹوریز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تینوں کا تعلق یا کراچی سے، کراچی کے اندر، یا کراچی سے منسلک ہے، لندن سے تعلق ہے. نمبر 1 آفاق احمد صاحب کے متعلق سنا جا رہا ہے کہ وہ بہت جلد ایم کیو ایم کو جوائن کرنے والے. اس کے متعلق اہم ترین ڈیٹیلز آپ سے ابھی شیئر کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم جائیں گے لندن، اور لندن کے اندر جو ہے وہ بات یہ چل رہی ہے کہ ابھی ریسنٹلی آج کی ڈیولپمنٹ ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ نے 50 سال سے عمر کے ایک شخص کو جو پاکستانی ہیں، جو بیل پہ تھے، ان کی انویسٹیگیشن کی ہے. اور اس سے بڑھ کے اطلاع یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب دبئی جانا چاہتے تھے، لیکن ان کو انگریز گورنمنٹ نے، اسکاٹ لینڈ یارڈ نے جانے سے روک دیا. کس حد تک یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ تینوں چیزیں آفاق احمد سے لے کے لندن تک کے معاملات بات کرتے ہیں. سب سے پہلے اظہر جاوید صاحب سے، ہمارے رپورٹر، ہمارے بیورو چیف ہیں لندن میں. اظہر صاحب، آج کی ڈیولپمنٹ ہے کہ 50 سال سے اوپر کے ایک شخص کی تفتیش کی گئی ہے دوبارہ اسکاٹ لینڈ یارڈ بلا کے. یہ کون شخص ہے اور تفتیش کی نوعیت کیا ہے؟ عمران فاروق مرڈر کے حوالے سے سب کچھ. جی کامران شاہ، یہاں پر جو اس شخص کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا، اور اس کا جو تعلق ہے وہ منی لانڈرنگ کیس میں اس سے انویسٹیگیشن ہوئی ہے. جبکہ جو ہماری اطلاعات سے پہلے یہ شخص دوسرے عمران فاروق مرڈر کیس میں آلریڈی یہ بیل پہ ہے، اور یہ جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے، انڈر کوشچن ہوئی ہے، اس کو اس کیس میں اریسٹ نہیں کیا گیا. والنٹریلی یہ شخص اس کو پولیس نے بلایا تھا، تو یہ انڈر کوشچن آ کے اس نے پولیس اسٹیشن میں. یہ کون ہے؟ کون ان کا نام ہے؟ کوئی نام نہیں ہے، اور ان کو گرفتار کر لیا گیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے ایک کیس میں یہ گرفتار تھے، وہ اس میں بیل پہ ہیں، اور جو یہ کیس ہے منی لانڈرنگ والا کیس ہے، اس میں ان کو اب انڈر کاشن انٹرویو کیا گیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کیس میں انہیں اریسٹ کیا گیا ہے. اس شخص کا نام کیا ہے؟ نام کی وجہ سے ہم آئیڈینٹی جو ہے وہ نام لیگل ریزنز کی وجہ سے کچھ پرابلم ہے، اس وجہ سے اس کیس میں ہم ابھی نہیں بتا پائیں گے. لیکن اس کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے، اور اس جماعت سے اس کا گہرا تعلق ہے. اس کو اس جو منی لانڈرنگ کیس چل رہا ہے، جس میں آلریڈی. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، یہ بات تو صحیح ہوگی، یہ بات تو آ گئی آپ کی، یہ بات آ گئی. یہ بتائیے کہ یہ بات صحیح ہے جو دنیا اخبار میں ٹاپ پہ خبر لگی فرنٹ پیج پہ کہ الطاف حسین صاحب دبئی میں اپنے عزیزوں کو ملنا چاہتے تھے، لیکن اسکاٹ لینڈ یارڈ نے ان کو انگلینڈ چھوڑنے سے منع کر دیا. کیا یہ کوئی ای سی ایل میں نام ڈالا گیا ہے یا یہ خبر ہی بے بنیاد ہے؟ اظہر صاحب جی عمران صاحب، ای سی ایل میں الطاف حسین صاحب کا نام نہیں ڈالا گیا، لیکن یہاں پہ ایک پروسیجر ہے، کیونکہ وہ 2 اہم مقدمات، بلکہ 3 اہم جو مقدمات اس حوالے سے وہ گواہ ہیں، اور جس میں ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کیس میں وہ گواہ ہے، جبکہ منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں ان کے، تو اس کی انویسٹیگیشن چلی. یہ پروسیجر ہوتا ہے. ان کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈالا گیا، لیکن ان کو اجازت لینی پڑتی ہے اگر ملک سے باہر جانا چاہیں. تو اس ہماری جو اطلاعات ہیں، ہمارے جو سورسز کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں انہوں نے باہر جانے کی اجازت دی. تو فی الحال جو ہے ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، لیکن اسپیسیفکلی ان کو روکا نہیں گیا کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا نام ای سی ایل پہ ہے. کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ وہ پولیس کیا سمجھتی ہے کہ. اظہر صاحب یہ بتائیے، یہ بات کلیئر کیجیے اظہر جاوید صاحب
کیا ریسنٹلی الطاف حسین صاحب نے اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے دبئی جانے کی خواہش کا اظہار کیا اور ان کو کہا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کہ آپ گواہ ہیں اس لیے آپ انگلینڈ نہیں چھوڑ سکتے؟ جی بالکل، ہمارے سورسز یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے دبئی اسپیسیفک نام نہیں ہے، لیکن انہوں نے باہر جانے کے لیے برطانیہ سے باہر جانے کی اجازت مانگی تھی، لیکن ان کو وہ اجازت فی الحال نہیں ملی۔ ریسنٹ اپڈیٹ کیا ہے اس کیس پہ، اگر بریفلی اور جلدی سے بتا سکے حیدر صاحب مجھے؟ عمران فاروق قتل اور کہاں تک پہنچا ہے؟ رینٹ وارنٹ جاری ہونے کے بعد اب کہاں تک پہنچا؟ منی لانڈرنگ کہاں تک پہنچا ہے؟ اگر مختصراً آپ بتا سکیں ہمیں۔ جی کامران صاحب، دونوں کیسوں کی تفتیش یہاں پر جاری ہے اور ڈاکٹر عمران فاروق مرڈر کیس میں پولیس انتہائی تندہی سے کام کر رہی ہے اور پولیس کے سورسز کا یہ کہنا ہے کہ بہت جلد وہ اس سلسلے میں مزید اہم گرفتاریاں کرنے والے ہیں اور اس کام پہ وہ لگے ہوئے ہیں، جبکہ منی لانڈرنگ کیس میں بھی آلریڈی ایک پیش رفت جو گزشتہ روز ہوئی، ایک شخص کو جو گرفتار کر کے اسے 7 گھنٹے کی تفتیش کی گئی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ کیس آن ہے اور پولیس اس میں تفتیش کر رہی ہے اور بہت جلد یہی ہماری اطلاعات ہے کہ اس کو کراؤن پروسیکیوشن سروس جیسے اس کی بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ لندن سے ہمارے ساتھ ویورز۔ آپ کو میں لے کے جاؤں گا اس وقت بیرسٹر فروغ نسیم صاحب کے پاس جو ایم کیو ایم کے وکیل ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیسکلی کیا واقعی یہ بات درست ہے جو اظہر جاوید صاحب کی تصدیق کر رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ الطاف حسین صاحب نے ملک سے باہر جانے کی، دبئی جانے کی، کہیں جانے کی کوشش کی لیکن ان کو جانے سے روک دیا گیا۔ فروغ نسیم صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ منی لانڈرنگ میں ان کو آپ سمجھتے ہیں ان کے خلاف کیس بن سکتا ہے؟ الطاف حسین صاحب کے خلاف 4 لاکھ پاؤنڈ کی جو گھر سے برآمد ہوئی، اتنی بڑی پارٹی کے پاس اگر 4 لاکھ پاؤنڈ مل جائیں اور وہ منی لانڈرنگ ہے تو اٹ از کوائٹ این امیزنگ تھنگ۔ لیکن پولیس کیا کہتی ہے؟ وہ تو میں بتا دوں، پولیس ٹائم لے رہی ہے اس میں۔ اچھا، جو 4 لاکھ پاؤنڈ کا کیس انہوں نے بنایا ہے اور اس کے اندر ہم نے ساری ٹریل بتا دی ہے، اس کو ریکنسائل کر دیا ہے، پاؤنڈ اور پینی تک اس کو ریکنسائل کیا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، کس نے دیے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو بتائیں گے تھوڑا کیا چندہ ہے؟ وہ کچھ تھوڑا سا لوگوں کو جی چندہ 4 لاکھ پاؤنڈ چندہ تھا جو گھر میں تھا۔ دیکھیے چندہ سے زیادہ یہ انڈیویجول وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے گفٹ دیا ہے پارٹی کو یا ایک طرح سے ڈونیشن دیا ہے، اور وہ مثال کے طور پہ ایک سرمایہ دار ہے کراچی کا یا کہیں کا جس کے پاس پیسے ہیں، امیر آدمی ہے، وہ الطاف حسین بھائی سے اور ایم کیو ایم سے کو سمجھتا ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے جو پاکستان کو سیلویج کرے گی ان دا لانگ رن، اس کے لیے سافٹ کارنر ہے، اور وہ آدمی کہتا ہے الطاف بھائی ایم کیو ایم یہ ہماری طرف سے آپ کے اخراجات ہیں اس کو میٹ کرنے کے لیے ڈونیشن ہے آپ کے لیے۔ وہ آدمی ایفیڈیوٹ دیتا ہے، وہ آدمی اپنے ٹیکس ریٹرن سے ثابت کرتا ہے، مطلب ٹیکس ریٹرن تو پہلے بنے ہوں گے نا، ٹیکس ریٹرن سے ثابت کرتا ہے کہ ہم نے اتنے پیسے۔ ایفیڈیوٹ اس کیس کے بعد بنے اس سے پہلے بنے؟ مطلب ایفیڈیوٹ نہیں، ٹیکس ریٹرن پہلے بنے اور ایفیڈیوٹ کیونکہ پولیس نے کہا تھا آپ ثابت کریں، ایفیڈیوٹ کریں تو اس کو تیار کر کے پیش کیا۔ آپ بتا رہے ہیں تو آپ نے بڑا اسٹرانگ کیس پیش کیا ہوگا، obviously بڑی کنوینسنگ بات۔ پولیس ٹائم لے رہی ہے اس میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو وہ دکھا رہے ہیں کہ جی ہمارے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر ہوئے ہیں، تو وہ جیسے ویسٹرن یونین سے جاتے ہیں، جس طرح اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ گئے، پاکستان کراچی اکاؤنٹ سے الطاف حسین صاحب کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں گئے، پھر وہاں سے ان کے گھر میں گئے یا کسی دستیوں کو پکڑا ہے 4 لاکھ؟ دونوں چیزیں، مطلب دیکھیں 4 لاکھ پاؤنڈ ایک دن کے نہیں ہیں، مطلب مثال کے طور پہ ایسے بھی ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے وہ 5000 پاؤنڈ لے کے گیا اور اس نے کیش 2000 پاؤنڈ لے گیا ہے، 3000 لے گیا ہے، اور اس کے باقاعدہ سمجھیے کہ اکاؤنٹ ہے اس کا، ساری اس کی ڈیٹیلز ہیں، وہ آدمی اس کو اون کر رہا ہے، اس کے اپنے کھاتوں میں وہ سارا موجود ہے، اس کے ٹیکس ریٹرنز میں موجود ہے، تو منی لانڈرنگ کہاں سے ہو جائے گا؟ ٹیکس ریٹرن موجود ہے کہ الطاف حسین صاحب کو دیے اتنے پیسے، یس لاکھ ہے یا 5000؟ یس اور یہ پہلے کے بنے ہوئے، یہ آپ نے پیش کر دیے؟ ٹیکس ریٹرن تو پہلے کے ہوں گے نا، وہ تو میں اب نہیں بنا سکتا۔ لکھا ہوا ہے ایم کیو ایم کو اتنا نے چندہ دیا، الطاف حسین کو، ایم کیو ایم کو، وہ اون کر رہا ہے، ایفیڈیوٹ دے رہا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ منی لانڈرنگ میں بھی۔ اچھا فروغ صاحب یہ بتائیں کہ پھر اس کے باوجود جیسے کہ آپ کو بھی علم ہوگا کہ ایم کیو ایم کے اکاؤنٹس وہاں بند کر دیے گئے ہیں پرائیویٹ بینک سے، از اٹ ٹرو؟ ابھی بند نہیں کیے گئے، ابھی انہوں نے نوٹسز دیے ہیں بند کرنے کے، نوٹسز دیے ہیں کہ جی ہم اچھا، اور یہ صرف ایم کیو ایم کے ساتھ نہیں ہے، میں نام نہیں لوں گا، بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں دنیا جہاں کی جس کے لیے وہ اس قسم کی چیز آتی ہے، نوٹس آتا ہے، پھر جب اس کو کلیریفائی کیا جاتا ہے تو اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو ابھی ہم اس سٹیج میں ہیں کہ ہمارے پاس وہ نوٹس آیا، ہم اس کے کلیریفیکیشنز کچھ دے دیا ہے، کچھ دینے والے ہیں۔ اکاؤنٹ سیل ایسے جب کوئی نہیں، سیل تو ہے ہی نہیں، کوئی نہ چیز فریز
فریز ہوئی ہے، نہ کوئی چیز سیل ہوئی ہے، نہ ہوگی. یعنی اکاؤنٹ بند کرنا اور سیل کرنا اور فریز کرنے میں دو الگ الگ باتیں. مجھے بتا دیجیے کہ دنیا اخبار جو ہے ہمارا، اس میں ٹاپ پہ نیوز لگی اور سہیل احمد صاحب جو ہے ان کے سورس سے لگی نیوز کہ الطاف حسین صاحب نے اپنے کچھ رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا جو دبئی میں ہے، لیکن برٹش گورنمنٹ نے کوئی اجازت نہیں دی. آپ کی تردید کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں؟ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو مجھے ضرور پتا ہوتی. اس قسم کا کوئی مطلب یہ کامران مجھے یہ بتائیں دنیا ٹی وی کیوں کرتی ہے ایسا؟ دنیا نیوز کیوں کرتی ہے؟ کیوں کرتی ہے دنیا ٹی وی؟ اب آپ دیکھو نا یار، اظہر جاوید بھی بھائی ہے ہمارا، انہوں نے الطاف بھائی نے ایک چیز مذاق میں کہی اور اس کو کیا سے کیا پہنچا دیا. نہیں کرے نا، کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے حسب حال کے جو ہوسٹ ہیں سہیل احمد صاحب، انہوں نے بریک کی اپنے پروگرام میں، وہ تو آپ کے خلاف نہیں ہے. ذرا اظہر جاوید صاحب تو ہو سکتے ہیں، ان کی تو بوریاں نہیں، اظہر بھی ہمارے خلاف نہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہمارے خلاف ہے، لیکن ہم نہیں کہہ رہے ہیں ان سے بات کرتی نا، اگر پروگرام میں بلایا کرتی ان کے ساتھ میں بات نہیں کرنی، ان کے ساتھ کیے ہوئے. دیکھیے وجہ یہ ہے نا کہ ایک چیز جوک میں، جیسٹ میں، مذاق میں اپنا بھائی سمجھ کے قصور کوئی نہیں اظہر کا، وہ تو بی بی سی نے اس کو اٹھا لیا نا اس طرح، اسے تو اوپینین بھی نہیں دیا اپنا اس کے اوپر. اظہر آج دے دے نا اوپینین اپنا، انہوں نے نہیں دیا اس پہ، آج دے دے کہ وہ ہیراس فیل ہوئے تھے کہ نہیں. اظہر آج یہ دے دے اوپینین، اظہر جاوید یہ دے دے کہ اس دن جو الطاف بھائی نے بوری والی بات کی تھی وہ مذاقاً کہی تھی. میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، یہ پوچھ لیں. اچھا آپ اس کا جواب دے دیجیے کہ یہ جو خبر چھپی ہے یہ آپ کے خیال میں بالکل آپ تصدیق نہیں کرتے؟ غلط ہے. یہ آپ کو کمنٹ نہیں ہے اس پہ آپ کا؟ اگر ایسی چیز ہوتی تو آپ کو پتا ہوتا تو مجھے پتا ہوتی. دس از ٹوٹلی رانگ، دس از ٹوٹلی ٹریش. تو جی آپ سن رہے تھے بیرسٹر فروغ نسیم صاحب کو اور اظہر جاوید صاحب کو اس حصے میں پروگرام کے. بریک میں جائیں گے. جب واپس آئیں گے تو ایک بہت اور تہلکہ خیز نیوز میرے پاس ہے کراچی کے حوالے سے. آپ کو یقین نہیں، اگر آفاق احمد صاحب جو ہیں ایم کیو ایم حقیقی کے، اگر وہ ایم کیو ایم کو جوائن کر لیں تو یہ کتنی بڑی دھماکہ خیز نیوز ہو سکتی ہے کراچی کے لیے اور پاکستان کی سیاست کے لیے. اس کی ڈیٹیلز اسی پروگرام میں بریک کے بعد. آپ نے سن چکے فروغ نسیم صاحب کیا فرما رہے تھے. کراچی میں جہاں میں کھڑا ہوں ایک اور خبر بہت بڑی گردش کر رہی ہے کہ حقیقی کے جو سربراہ ہیں آفاق احمد صاحب جو ہیں وہ شاید معافی تلافی کے بعد وہ آنا چاہ رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ میں. یہ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں فیض سبزواری صاحب کے پاس، اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں ایم کیو ایم کے، اور ان سے پوچھتے ہیں کس حد تک صداقت ہے اس بات پہ. فیصل صاحب بہت وارم ویلکم، آپ نے ٹائم دیا اس ایشو پہ. یہ بتا دیجیے کہ کیا آفاق احمد صاحب جو ہے وہ ابھی ایم کیو ایم جوائن کرنے والے ہیں؟ ہماری جو اطلاعات ہے کہ وہ کرنے والے ہیں. نہیں، میرے علم میں قطعاً اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، اور اگر اس طرح کی کوئی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی کبھی بھی تو یقیناً ایم کیو ایم کا ایک طریقہ کار ہے، آپ کے علم میں ہے کہ پہلے ان کے ساتھ جو مختلف لوگ تھے جس میں اب ہماری رابطہ کمیٹی کے رکن ہیں عامر خان صاحب، تو جب وہ آئے ہیں انہوں نے باقاعدہ قوم سے، تنظیم سے، ایم کیو ایم کے کارکنان سے معافی مانگی اور الطاف بھائی نے مقدمہ ایم کیو ایم کے کارکنان کے سامنے رکھا تھا. اس وقت کوئی بھی اس طرح کی چیز نہ ہی زیر غور ہے اور نہ سامنے. لیکن فیض صاحب آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ان پرنسپل آپ جس طرح آپ نے عامر صاحب کو لیا تھا، کیا ان کو آپ لیں گے کبھی یا نہیں کبھی لیں گے کسی بھی موقع پہ؟ کوئی ایسا ہے معاملہ یا نہیں آفاق صاحب کا؟ دیکھیے، ہم انتہا پسند نہیں ہیں، ہم کوئی فرسودہ قبائلی روایات کے حامل لوگ نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہمارا بہت زیادہ بیڈ بلڈ تھا، لیکن وہ کہتے ہیں اٹ ٹیکس ٹو ٹو ٹینگو. ابھی سر دست نہ کوئی اس طرح کی چیز نظر آ رہی ہے، نہ ہی مستقبل قریب میں مجھے اس طرح کی کوئی چیز ممکن نظر آ رہی ہے. جی آپ فیض سبزواری صاحب کا پوائنٹ آف ویو سنتے. ہمارے ذرائع نے خبر دی ہے کہ دبئی جا کے انہوں نے کافی آفاق احمد صاحب نے اپنا انڈرسٹینڈنگ دی ہے، انڈرٹیکنگز دی ہیں ایم کیو ایم کو کہ وہ شاید جس طرح عامر خان صاحب آئے ساری چیزوں کو انڈو کر کے وہ واپس آنا چاہیں اور شاید معاملہ اس تک پہنچ جائے کچھ عرصے میں. اس پہ بریکنگ نیوز آ بھی سکتی ہے. یہ ہماری آج کی کراچی سے ویورز پروگرام تھا. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے. بہت کروشل ہے کراچی کا معاملات، اس میں مزید رپورٹنگ آپ کرتے رہیں گے. نیکسٹ ویک تک کے لیے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اجازت.